अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज है जी संडे का दिन, और संडे के दिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा शो और हमारा ये जो सेगमेंट होता है जिसके अंदर हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद होते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेते हैं और हमारा टॉपिक भी होता है जिस पे हम बात करते हैं, और साथ साथ कॉल्स पे आप जो अपनी बीमारी के हवाले से बात करना चाहते हैं उस पर भी आपको जो हर्बलिस्ट है हमारे साथ मौजूद होते हैं वो जवाब देते हैं, और साथ साथ उनके जो नंबर है वो भी टीवी स्क्रीन्स पे आपके सामने इस टाइम आ रहे हैं। उस नंबर को नोट कर लें, शो के बाद आप कॉल करके अपनी बीमारी और इसके अलावा कोई मेडिसिन मंगवाना चाहें तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मैं वेलकम करती हूँ हर्बलिस्ट हैं फ़हीम इदरीसी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले हमने जितने माशाल्लाह काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है वीकेंड शाइन में आप हमारे साथ हैं और काफ़ी सारे लोग पसंद भी करते हैं, और जिन दिनों आप नहीं होते पाकिस्तान में कॉल्स भी आती हैं कि इस बीमारी के बारे में पूछना है या इस बीमारी के बारे में पूछना है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ जो हमने भी रिसर्च की है, इस टाइम देख रहे हैं लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, आसपास भी ऐसे केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इस टाइम कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी क्या मेन रीज़न आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकते हैं? वरना ये एक टाइम पे ये बीमारी कहीं एक आध बंदा नज़र आता था कि इसको ये बीमारी है, और अब हर बंदे में आपको तीसरा चौथा बंदा नज़र आ रहा है कि उसको कैंसर है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात यह है कि वो एक टैगलाइन है मेरी बड़ी पुरानी। सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वाले नाजरीन जो कि इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान का दिल कराची और पूरे पाकिस्तान की मीडिया चैनल्स का दिल K21 पर मौजूद हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना, मक्का, रियाद, जद्दा, दमाम और फिर मुत्तहदा अरब अमारात में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कराची के मरीज़ों को फ़िज़िकली कम टाइम दे पा रहा हूँ, जबकि ऑनलाइन OPD डेली होती है। तो आप लोगों की मोहब्बत है, और फिर हमें रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम देख रहे होते हैं या हमें यूट्यूब, फेसबुक पे, चाहे वो K21 का प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का प्लेटफॉर्म हो, उस पर देख रहे होते हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया, मुझे पसंद करने का शुक्रिया, एनी को पसंद करने का शुक्रिया, और K21 ट्यून करने का शुक्रिया। बात यह है कि एक टैगलाइन है बड़ी मशहूर, मैं अपनी कहता हूँ कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। देखने में आया है जब से आर्टिफिशियल केमिकली अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ गया है, गुज़िश्ता 50 to 100 ईयर्स बढ़ता चला गया है, और फिर फूड हमारा इस तरह का है कि जिसमें केमिकली फार्म का फूड होता है, या हमारी चिकन जिस तरह से तैयार की जाती है चंद दिनों के अंदर, और तकरीबन ही हर चीज़, तो ये बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। कैंसर को समझना नहायत ही आसान भी है और नहायत ही मुश्किल भी है, मगर झूठ इतना बोला जाए कि सच लगने लगे। तो यानी होता ये है कि इतना झूठ बोला जाता है कि सच लगने लगता है कि ये कोई बीमारी ऐसी है और वैसी है, और पता नहीं क्या क्या नहीं करवाया जाता। जबकि मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें इस कैंसर की बीमारी के हवाले से, तो ये एक डिसबैलेंस ऑफ हार्मोनल्स डिसबैलेंस होते हैं, और कुछ विटामिन्स होते हैं जिसकी कमी होने की वजह से कैंसर, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है अगर वेरी फर्स्ट डे आपको पता चल जाए तो किसी भी हर्बल मेडिसिन के साथ। वरना आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो धंधा बन गई हैं, जिस तरह कैंसर के नाम पे हॉस्पिटल्स का बनना, उसके नाम पे बड़ा अच्छा जो है ना वो फ़ंड जमा हो जाता है, चंदा जमा हो जाता है, और जाहिर सी बात है जो कैंसर के मरीज़ की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अंदर जब आप तस्वीरें वीडियो बना के सोशल मीडिया में मार्केट करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा अमाउंट मिल जाता है। तो ये एक धंधे का तरीका है। इसी तरह हम अगर बात कर रहे हूँ किडनी के हवाले से भी डिज़ीज़ को मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज बस कैंसर को कैंसर लोग समझते हैं, जबकि हम डायबिटिक की भी बात करें, डिस्लिपिटीमिया की बात करें, हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करें, या हम बात कर रहे हो किडनी डिज़ीज़ के हवाले से डायलिसिस पेशेंट की, तो ये भी कैंसर की ही एक किस्म है जो बना दी गई है। अच्छा, क्योंकि ये भी सब लाइलाज हैं। जो तरीका इलाज इस दुनिया में राइज है
کیونکہ ہم نے جب سے 1.25 لاکھ انبیاء اسلام کا طریقہ علاج کو ترک کیا اور جدید طریقہ علاج بنانے کی نام نہاد کوشش کی، تو جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرض بڑھتے جا رہے ہیں، جوں تجربات بڑھتے جا رہے ہیں، جدید دور ہوتا جا رہا ہے کہ اتنی ساری بیماریاں پہلے تو نہیں نظر آتی تھیں. تو یہ گزشتہ 50 to 100 ایئرز میں ایسا ہوا کیا کہ بیماریاں اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ لا علاج. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ میں ہر پروگرام میں یہی بات کہتا ہوں کہ کھانا پینا، آپ کا لائف اسٹائل، آپ کا فوڈ اسٹائل، آپ کے سونے کے اوقات، آپ کے اٹھنے کے اوقات، آپ کی فاسٹنگ، جب تک دینی طریقے سے سنت نبوی پہ آپ نہیں چلیں گے، کیونکہ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات مبارک، سیرت طیبہ، زندگی مبارک ہمارے لیے ایک فزیکلی ایک رول ماڈل ہے، اور اس سے بڑا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. اس کو فالو کیا اہل بیت نے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین، اور علماء حضرات بھی کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ لوگ 100 کے قریب کی بھی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، شادیاں وہ الحمدللہ 3 4 کر رہے ہوتے ہیں، بچے ان کے 100 50 ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی، ہمیں نہیں کہنا چاہیے مگر میں اشارتاً ایک بات کہتا ہوں کہ کچھ پچھلے دنوں اسلامک تنظیمیں تھیں جہادی، ان کے جو سربراہ تھے ان کے 80 90 بچے، 4 بیوی ہیں، ساتھ رہ رہی ہیں، بیماری بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ کوئی طبی موت نہیں مرے، وہ جو جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ سے جا ملے. ان کی لائف تو اٹھا کے دیکھیں نا، کیا وہ اس طرح کی جو چاکلیٹس ہیں، ٹافیاں ہیں، بسکٹس ہیں، ہمارے چپس پاپڑ پتہ نہیں کیا کیا اسنیکس ہیں، ان میں جو کلرز ڈالے جاتے ہیں ذائقے کے لیے، اس میں جو کیمیکل ڈالا جاتا ہے خوشبو کے لیے، ذائقے کے لیے، کلر کے لیے، یا اس کو پرزرویٹو جو ڈالے جاتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کہ یہ زندہ رہے، ایک ٹین پیک کے اندر یا ٹیٹرا پیکنگ ڈبے کے اندر یا ایک شاپر کے اندر، تو یہ تمام چیزیں کینسر کا سبب بن رہی ہیں. تو پھر یہ تو حکومتی سطح پہ دیکھنا چاہیے نا کہ ان چیزوں سے اگر یہ بیماری اتنی زیادہ پھیل رہی ہے تو اسے روکا جائے. کیونکہ پھر سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، بیس جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوتی ہے. ایجوکیشن تو خیر کیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح گورنمنٹ لیول پہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے. اسکولز میں ٹیچرز نہیں ہوتی ہیں، نام بس ان کا چل رہا ہے، فیسز سیلری ان کی جا رہی ہے اور بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب ہیلتھ کی طرف بھی اگر دیکھیں تو گورنمنٹ ہاسپٹلز جو کراچی میں ہیں وہ تمام اتنے فل ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ لوگ فٹ پاتھوں پہ وہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کا، اپنے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ دن ہوگا تو ہم اندر جائیں گے، اپنا چیک اپ کروائیں گے، اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں گے. اور یہ بیماری تو اتنی خطرناک بیماری ہے جس کا ٹریٹمنٹ آپ پرائیویٹ تو کروا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کے پاس یا تو اچھا خاصا پیسہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ گورنمنٹ میں کرواتے ہیں پھر آپ کو ڈیٹس ملتی ہیں، اور یہ ٹریٹمنٹ کوئی اتنا کم ٹائم کا بھی نہیں ہوتا کہ آپ 1 مہینے اور 15 دن میں کروا کے چلے جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ اگر سٹارٹ میں کینسر کا پتہ چل جائے، کینسر مرض تو سٹارٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ فرسٹ سیکنڈ اسٹیج پہ تو وہ کوئی نصیب والا ہوگا کہ کسی بھی اس سے پتہ چل جائے، ورنہ تو عموماً ہم نے جتنے کیسز دیکھے ہیں وہ سیکنڈ اسٹیج کے بعد ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. سب سے پہلے تو حکومتی سطح، حکومت کیا پرووائڈ کر رہی ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ریاست کے خلاف تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے حقوق کی اگر بات کریں کہ اس وقت جو کھیلوں کے میدان ریاست کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کھیلوں کے میدان ہمیں نہیں مل رہے، وہ پارکس نہیں مل رہے، اویئرنیس نہیں ہے. اور اس کے اندر میں حکومت وقت اور علماء حضرات، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو، کہ جو ممبر رسول ہے، یا تو وہاں سے یہ اویئرنیس آنی چاہیے یا حکومت وقت کی طرف سے آنی چاہیے کہ بتایا جائے. اب مثال کے طور پہ ایک دوا ہے، میں نام نہیں لیتا، پوری دنیا میں اس پہ پابندی ہے، اور وہ کینسر اور کڈنی ڈیزیز کے لیے بہت ہی، ایون کہ لیور فوراً ڈسٹرائے کر دیتی ہے. اور ریکمنڈیشن ہے کہ آپ زندگی میں، یعنی 1 دن کی 8، 10 دن کی 80، 30 ڈیز کی 240 یعنی تقریباً 240، اسی طرح 3 مہینے تک، یعنی آپ زندگی میں حد سے حد 1000 گولیاں کھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ 365 دن میں
روزانہ 6 گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار سر درد ہو گیا، جسم میں درد ہو گیا، تھکن ہو گئی. تو یہ وہ ابتدائی علامات ہیں کینسر کی کہ جس کو آپ روک سکتے ہیں اویئرنیس کے ساتھ. ہر بیماری ہونے کا پوٹینشیل ہر پیشنٹ کے اندر ہے. کون سا پیشنٹ؟ جو دیسی گھی گائے کا استعمال نہیں کر رہا، جو سرسوں کے تیل میں کھانا نہیں بنا رہا، کیونکہ یہ ہائیجینک ایک قدرتی نیچرل طریقے کار ہے نا. جو فوڈز کے اندر تیار فوڈز، پیکنگ والے فوڈز کا استعمال کرتا ہے، جو گائے کا دودھ جو کہ سنت رسول ہے، بکری کا دودھ جو کہ سنت رسول و اہل بیت ہے، اس کو چھوڑ کر بھینس کا دودھ استعمال کر رہا ہے، بناسپتی گھی استعمال کر رہا ہے، پکوان تیل استعمال کر رہا ہے. ماشاءاللہ اب تو ربڑ کے چاول بھی آ رہے ہیں، ربڑ کے جو انڈے بھی مل رہے ہیں آپ کو. تو جب آپ ہائیجینک نیچرلی فوڈ کو آپ ترک کریں گے، پھر لائف اسٹائل رات بھر جاگنا ہے. رات آپ نے عشاء کے بعد سو جانا ہے، 10-11 بجے سو جائیں، کیونکہ آپ سوئیں گے تو کچھ ہارمونز ایسے ہیں ان کا نکلنے کا وقت ہوتا ہے رات 11-12 بجے سے لے کے 1-2 بجے سے لے کے 3 بجے تک. اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی باڈی سے وہ ریلیز ہی نہیں ہوں گے انزائم. اگر آپ نے جاگ کے وہ وقت گزار دیا تو سمجھے وہ وقت آپ کھو چکے ہیں. کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر 12 بڑی اور چھوٹی لاتعداد فیکٹری بنائی ہے فارماسوٹیکل، جو کہ ادویات بنا رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارا طریقہ علاج، ہم مرض کا علاج نہیں کرتے، ہم ان فیکٹریز پر ورکنگ کرتے ہیں کہ وہ فیکٹری جب بہتر ہوگی، پروڈکشن اچھی ہوگی ادویات کی، تو قدرتی ادویات ہی آپ کو ٹھیک کرے گی. جسٹ لائک آپ کے آنسو، یہ بھی ایک دوا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ بھی ایسا چلا جاتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، کوئی ری ایکشن ایسا ہوتا ہے. اگر یہ آنسو نہ نکلے تو آپ کومے میں چلے جائیں غم کی حالت میں. آپ کی آنکھوں میں کچھ چلا جائے، نیزل کیویٹی کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مواد باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتا ہے تاکہ آپ آکسیجن کے ساتھ کوئی مٹی اور یہ چیزیں نہ لے کے جائیں. یہی حال آپ کے کان کا ہے کہ ایک مواد بنتا ہے، وہ اسی لیے بنتا ہے کہ کان میں کوئی بھی غیر صحت مند کوئی چیز ایسی مضر صحت کوئی چیز نہ داخل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے. آپ کا لبلبا پینکریاز انسولین کو ریلیز کرتا ہے. اسی طرح کینسر کے جو جراثیم ہیں، اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں رمضان کے روزے، اور اس کے علاوہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھنا سنت، 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا سنت، اگر آپ یہ روزے رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کینسر اس کو کبھی بھی نہیں ہوگا جو روزوں کی پابندی کرے گا. کیونکہ وہ جو سیلز ہوتے ہیں کینسر کے، جب آپ کیٹو ڈائٹ کرتے ہیں یا فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ خود ہی آپ کی باڈی کے اندر جو کینسر کے مضر صحت سیلز ہوتے ہیں اس کو کھا لیتی ہے آپ کی باڈی، کیونکہ اسے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک طرف سے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، رات کے سونے، لائف اسٹائل، فوڈ اسٹائل کے اندر تبدیلی کریں، اور ساتھ ساتھ فاسٹنگ کو بھی دیکھیں، سنت نبی کو بھی دیکھیں. پانی چوس کے پینا ہے، کوئی نہیں بتاتا. سنت نبی یہ اہل بیت کی سنت ہے، پانی چوس کے پینا ہے، جس طرح آپ چائے پیتی ہیں، جس طرح آپ ڈرنکس پی رہی ہوتی ہیں ایسٹرو کے ساتھ. مگر کوئی نہیں بتاتا، بالکل کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے گندم، نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش کچھ احادیث میں آتا ہے کہ میکسیمم بھی جائے تو 40 کلو بھی گندم نہیں کھائی ہوگی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں، 60-70 سالہ زندگی میں. ایک سال میں 365 دن، ہم تو روزانہ آدھا سے 1 کلو گندم کھا رہے ہیں. بالکل ایسے 365 کلو گندم تو ہم ایک سال میں الحمدللہ کھینچ دیتے ہیں. تو جب آپ یہ سوچئے کہ وہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلے ترتیب کیا تھی کہ موسم سرد ہے تو آپ نے کیا لینا ہے. آج بھی میں نے جانور بھی پالے ہوئے، یقین کریں میں ان کی غذا ایسے چلاتا ہوں کہ میں سردیوں کے اندر ان کو گندم دے رہا ہوتا ہوں. سردیوں میں باجرہ اور یہ گندم یہ دی جاتی ہے. اچھا، گرمیوں کے اندر آپ جوں کا استعمال کرتے ہیں، سردیوں میں آپ چنے کا استعمال بڑھا دیتے ہیں، گرمیوں میں آپ جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا، مکئی ٹھنڈا ہوتا ہے، مکئی کا استعمال کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو نظام ہی الٹا ہے نا، چاول کا بے درگ استعمال،
مسالے تیار آ رہے ہیں، اب تو کیوبس میں چیزیں آنے لگی ہیں، کیمیکلی آپ ڈال دیں تو ذائقہ آئے گا. تو جب آپ کیمیکلی اپنے کھانے کے اندر آپ زردے کا رنگ کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے. بھینس کا دودھ کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے. آکسیٹوکسن انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں اس کو، زبردستی دودھ نکالا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر پوٹینشیل اگر 5 کلو دودھ کا ہے تو 15 سے 20 کلو دودھ لیا جا رہا ہوتا ہے. یہی حال مرغیوں کے ساتھ ہوتا ہے، چکن کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس نے تیار ہونا ہے. تو آپ گھر میں کوئی چوزا دیسی لے کے پالیں، 3 سے 3.5 مہینے میں جوان ہوگا وہ. آپ کی مرغی 10 سے 15 دن 12 دن کے اندر وہ جوان ہو کے کٹ پٹ کے آپ کے پیٹ میں ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو نظام بہت زیادہ خراب ہے. ایون کہ آپ باہر جائیں آپ کو وہاں بھی فارم کی چکن ملیں گی، مگر وہ دیکھیں گے آپ ربڑ نہیں ہوگی، بہت زیادہ موٹی نہیں ہوگی. وہ 1 کلو 1.25 کلو سے زیادہ کا وزن نہیں ہوتا. یہاں تو 2 2.5 کلو کی چکن موجود ہے 10-15 دن کے اندر. تو یہ چیزوں کے روک تھام حکومت وقت ممبر رسول سے بھی اور حکمہ حضرات سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میڈیا چینلز پہ بھی آتے ہیں تو آپ اپنی دکانیں جو سجاتے ہیں، دکانیں سجائیں، آپ چلیں سجائیں، مگر تھوڑا سا خلق خدا کا بھی سوچیں. بالکل. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اگر کوئی 3rd اسٹیج یا 4th اسٹیج پہ آتا ہے، 1st اسٹیج پہ نہیں ڈائگنوز ہوتا، تو کس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ لوگ دیتے ہیں؟ اور کیونکہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیمو اور اس کے تھرو ہوتا ہے. آپ جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ٹریٹمنٹ نہیں ہے نا. جو ٹریٹمنٹ دور حاضر کے اندر جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اس کو تو ٹریٹمنٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر وہ ٹریٹمنٹ ہوتا تو مرض ٹھیک بھی ہوتا نا. وقتی طور پہ اسٹیرائڈ یا کیمو چیزیں دے کے آپ مرض کو دبا دیتے ہیں، وہ مرض تو اور ابھرے گا. تو ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ جیسے کہ ہم ماؤتھ فریش کے نام سے ایک ہمارا پانی ہے، دیکھنے میں صرف پانی ہے، تو یہ ماؤتھ کینسر کو ختم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہماری ادویات ہیں کہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں دیسی گھی سے، تو وہ بھی اندر جا کے اس سیلز کو کھا جاتی ہیں الحمدللہ، اور وہ پھر پوٹی یا پیشاب یا پھر پسینے کے ذریعے اسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے باڈی سے. آپ کے یہ سیلز جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں، مضر صحت ہوتے ہیں. کینسر کے تو الحمدللہ بڑے کیسز اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کروائے ہیں، ہماری کوئی مجال نہیں ہے. ان دواؤں کے اندر جو بھی کرم کے معاملات ہیں، شفا کے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ہم ایسی نام نے اینٹی کینسر کے نام سے ایک پاؤڈر بنایا ہوا ہے، وہ دیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی. بریک کا ٹائم آ گیا ہے. میں اس ادویات پہ اس لیے بات کروں گی کیونکہ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم پریشان ہوئے ہیں. ہمارے سامنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں. تو آج اس پہ بات کرنا لازمی ہے کہ آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں اور بیماریوں شوگر کا آپ لوگ بہت سارا جو ہے شوگر کا علاج کافی لوگوں نے کروایا، میڈیسن منگوائی ہیں یہاں سے، انہیں افاقہ ہوا. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر کہیں آپ کے آس پاس کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے اور پریشان ہے تو آج کے شو سے یقیناً ایک ایسی چیز ان کے سامنے جائے، وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. جہاں بات رکی تھی وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، بریک آ گئی تھی. اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ نے کہا کہ ایک جو ہے وہ پاؤڈر بھی ہے، دیسی گھی بھی ہے، تمام چیزیں کس طرح سے دیتے ہیں، کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور کتنے دن کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے گا. دیکھیں دوران علاج ہم ٹیسٹ کا منع کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ ہوتا یہ ایک تو لیبارٹریز کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس ریکارڈ کے اندر وہ پرانے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ یقیناً گڑبڑ آتی ہے اس کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ ہم تقریباً 6 مہینے کا علاج بتاتے ہیں اور کوئی سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے تو 1 سال تک علاج جاتا ہے. ویری فرسٹ ڈے ان کا جو بھی دور حاضر کا ٹریٹمنٹ ہے اس سے جان چھٹ جاتی ہے اذیت ناک، جس میں کیمو بھی ہے اور اتنی ساری میڈیسن اور اتنا ایکسپینسو انجیکشن، اس سے جان چھٹ جاتی ہے. اور تقریباً 6 مہینے سے 12 مہینے کا علاج ہوتا ہے، مرض سے جان چھٹ جاتی ہے. اس میں مختلف قسم کے ہم پاؤڈرز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہم کچھ ڈائٹ بتاتے ہیں، علاج بالغذا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ غذا لینی ہے، یہ غذا نہیں لینی مزاج کے مطابق. تو
تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ شفا کا معاملہ فرما دیتے ہیں. اچھا، آپ نے غزہ کی بات کی تو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، یقیناً شاید آپ نے بھی دیکھی ہو. ہمارے پڑوسی ملک میں ان کو بھی کینسر ان کی وائف کو ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ڈاکٹروں نے کہا علاج نہیں ہو سکتا، یا اب وہ 3rd اسٹیج پہ اور یہ وہ، اور انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح ہوا کہ میں نے سرکہ روٹی بند کر دی، گندم بند کر دیا، نیم کے وہ پتے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ اس چیز سے ہم نے علاج کیا، میں نے اس کی ڈائٹ اس طرح کی کر دی تھی. اور ناریل پانی، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ناریل پانی کی کرامات تو آج تک کسی حکیم نے بتائی بھی نہیں ہے، اور اتفاق ہے کہ میرا بھی کبھی نہ کوئی پروگرام میں یہ سوال ہوا، اور اس پہ آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے بھی کوئی ویڈیو بنائی ہو یا کوئی بات کی ہو. مگر یقین کریں کہ ناریل پانی اور ناریل کی دہی، بادام کی بھی دہی بنتی ہے. اچھا. ناریل کی بھی دہی بنتی ہے، اس کا دودھ بھی بنتا ہے. تو یہ اتنا فائدہ مند ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور آپ ان بھائی کی جو ہمارے سابقہ کرکٹر بھی ہیں اور آج کل کسی کامیڈی شو کے اندر بھی بیٹھتے ہیں، جن بھائی نے اپنی بیگم کی وہ اپنے کینسر سے چھٹکارا دلایا، اور یقین کریں اتنی بڑی سیلیبریٹی اور ان ساری چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی آپ کے سیلیبریٹیز ہیں، خاص طور پہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، 80% لوگ کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور اسی طرح ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اس میں سے جو تھوڑا سا پسند کرتے ہیں دور حاضر کے علاج کو، تو وہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا آ جاتا ہے نظروں میں. ورنہ جو اس طرح کی ڈائٹ کرنے کے بعد اور ہربل ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی. مگر ہمارا اس وقت مافیا کا سین ایسا چل رہا ہے دور حاضر کا، کہ اب حکومت وقت کی بات کر رہی تھی کہ جو دور حاضر میں علاج چل رہے ہیں، ادویات چل رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹیکس کی مد میں اور دوسری شکل میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو کیسے بند کر دے گی حکومت؟ بالکل. تو اس چیز کو، اچھا ہم پڑوسی ملک کی ہم جہاں بات کریں، وہاں چیزیں کچھ قدرے بہتر ہیں پاکستان کے، کہ وہاں ہربل اس پہ اتنی پابندی نہیں لگتی کہ وہ ٹی وی کے آگے بول بھی لیتے ہیں، آ کے چیزیں کرتے ہیں. اور پھر آج بھی وہاں پرانے دور کے حوالے سے آریو ویدک کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور 2-4 لوگ بڑے وہاں پہ مشہور بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کینسر سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک مثال آپ نے پڑوسی ملک کی بھی دے دی. اور ہمارے اتنے ایک اور میں کرکٹر تھے، کیپٹن بھی رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں آئی تھنک، تو نام لے دیں ان کا یا نہیں؟ تو بڑے اچھے آل راؤنڈر تھے اور بڑے اچھے ہیٹر ہیں، زندہ ہیں آج بھی. کینسر ہوا، کینسر کی وجہ سے تو 4-5 سال کرکٹ سے دور رہے، مگر ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہربل ہوا، لائف اسٹائل فوڈ اسٹائل سے ہوا، علاج بالغذا سے ہوا، اور الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے. ورنہ آپ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھیں کہ کتنے بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، ہاسپٹل کے، آپ گورنمنٹ چلے جائیں، آپ حکومتی پروٹوکول دیکھ لیں، آپ لندن، برطانیہ، امریکہ چلے جائیں. ایک ہمارے بڑے ہی مشہور لیڈر ہیں، پسند کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ دیگر بات ہے، پاکستان کے کئی دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کو کینسر کا معاملہ ہوا، تو کیا ان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ دنیا میں دنیا کی تمام حکومتیں، تمام ممالک ان کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھے، اور لندن برطانیہ میں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. مگر دوران وہ یہاں پہ آئی تھنک کہ قید کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی بیگم خالی کی حقیقی سزا ملی اتنے اچھے علاج کے باوجود. تو اٹس مین کہ ایک ایسا پائنیئر بندہ آپ کا جو کئی دفعہ کنگ رہا ہو کسی کنٹری کا، اور پوری دنیا میں ان کے علاج کے لیے لوگ حاضر ہیں، تمام فیسلٹیز حاضر ہیں، وہ جدید علاج بھی حاضر ہیں جو ابھی عوام میں آشنا نہیں ہو سکے. تو جب ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا تو آپ کا ہمارا کیسے ہوگا؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ علاج بالغذا کی طرف آئیں، آپ سنت علاج کی طرف آئیں، ہربل علاج کی طرف آئیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر فہیم کے پاس آئیں. لوگ دیکھیں، ابھی تک ہمارا ورلڈ ریکارڈ ہے کہ ہم نے جتنی پیشنٹس کی ریویو کی ویڈیو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ اتنی کسی کی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے، اس میں کینسر کے پیشنٹ بھی ملیں گے آپ کو، فالج کے بھی ملیں گے، ڈائبٹک، ہائپر ٹینشن، ڈسلیپیڈیمیا اور کڈنی ڈیزیز، ڈائلسس کے پیشنٹ کتنے ریکور الحمدللہ ہوئے. تو آپ یہ کسی بھی ڈاکٹر کا، حکیم کا پروفائل دیکھیں کہ آیا کتنا اس کے اندر ہے، اور تھوڑا 10-15 دن علاج کر کے دیکھ لیں
تھوڑے پیسے جائیں گے مگر زندگی سے بڑھ کے تو نہیں. بالکل. مگر جو پیسہ کروڑوں اربوں خربوں روپے ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کرو گے کہ آخری دن علاج بھی مکمل نہیں ہوتا اور آپ ہنسی خوشی ہم ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں اور ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں کہ یار نہیں ہوا علاج, اس کا تو علاج ہی نہیں ہے. ہم جتنا کر سکتا تھا ہم نے پیسے خرچ کیے, ڈاکٹر جتنا کر سکتے تھے علاج کیا. تو آپ کو ہربل ٹریٹمنٹ کی طرف آنا پڑے گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, ایک بڑی مت ہے یہ آپ جس بیماری کا نام لیں زیادہ وہ ہو جاتی ہے, یہ بڑا ایک میں شو کرتی ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی بیماریوں کے نام نہ لیا کرو کیونکہ سنا ہے کہ اس بیماریوں کے نام لو تو ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے تھوڑا سا بتائیں, یہ بڑے لوگ ٹوٹ کے کرتے ہیں. پہلے ادوار میں یہ کہا جاتا تھا, اچھا بیچ میں کیمپین چلی اور ایک بات ہوئی کہ صرف کہنے کی بات ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. مگر اب لوگ جب سے ایک ایسا وائرس آیا جس نے پوری دنیا کی اکنامی کو منجمد کر دیا اور حالات خراب کیے, اور جب سے فائنینشیل کرائسس کے اندر پوری دنیا آئی ہوئی ہے, اس کے بعد سے لوگ دوبارہ ہربل کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ان دقیانوسی باتوں کی طرف بھی آ رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں. امریکہ کے اندر بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کو سزائے موت ہوئی. ڈاکٹرز کی ٹیم نے حکومتی اجازت سے, عدالتی اجازت سے اس شخص سے بات کی کہ دیکھ تجھے پھانسی لگے گی, ہڈی ٹوٹے گی, درد ہوگا, 15-10 منٹ تو اذیت میں گزرے گا, ہم تجھے ایک سانپ کی ایک نسل ہے اس سے ڈسوائیں گے, 1 سیکنڈ کے اندر دے دیں, مرنا تو ہے ہی, تو نے تکلیف سے بچ جائے گا. اس نے ایگری کیا, ایگریمنٹ ہوا, سگنیچر ہوئے. جب سزائے موت کا وقت آیا, باقاعدہ بیک گراؤنڈ میں ایسا ساؤنڈ چلایا گیا جس میں سانپ کی آواز ہو. پہلے تو اس کو دکھایا گیا سانپ آتے ہوئے, پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جو سزائے موت کا طریقہ کار ہے. تو اس کو شک بھی نہیں ہوا کہ بھئی پٹی باندھی, اب یہ سانپ ہٹا کے کچھ اور کریں گے. تو میوزک وہ چلتا رہا پیچھے, بیک گراؤنڈ آوازیں چلتی رہیں سانپ کی, وہی حالات, وہی ماحول, وہی سارے معاملات. 2 پن سے اس کو بالکل سیم اسی ڈگری اسی زاویے سے پن چبوئی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا اور باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو کیمیکل نکلا زہر, سانپ کا زہر, جس سانپ نے کاٹا بھی نہیں, اسے ڈسا بھی نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ کی حیرانگی دیکھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اس اسٹوڈیو کے باہر کچھ کراچی کا جو ایک ثقافت ہے کراچی کی, تو جس طرح کلچر ڈے منائے جاتے ہیں, تو کراچی کا کلچر ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ 2 ڈکیت آئے ہوئے. یہ نہ کیجیے گا, 2 موبائل ہے میرے پاس. سب کے انہوں نے موبائل چھین لیے. 2 لوگوں نے ریزسٹ کیا, ان کی ٹانگ پہ گولی مار دی گئی ہے. ایک کے تو سرور میں ہی مار دی. یہ صرف آپ کو خبر ملے, ابھی صرف میں نے یہ کہا ہے اور ایسا آپ کو پتہ ہے حقیقت نہیں ہے. آپ گھبرا سی گئی ہیں. ہاں بالکل, دل کی دھڑکنیں بڑھ سی گئی ہیں. اگر اللہ نہ کرے یہ 1% بھی سچ اور آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے تو کیمرے اور ہم پورا نظام دیکھ رہے ہیں, تو ہم فوری طور پہ ادھر نظر آپ کی بھی گئی ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں ایک assumption ہے, خیال بتا رہا ہوں. بالکل باڈی کی سچویشن چینج ہو گئی. اگر یہ اللہ نہ کرے حقیقت ہو تو آپ کو پسینے بھی آئیں گے. بالکل. اور کوئی کمزور دل کا ہوگا چھوٹا موٹے اٹیک کے ساتھ, وہ خالق حقیقی سے بعد پہلے ملیں گے اور ڈاکوؤں سے بعد میں ملیں گے. آپ کی باڈی ریئیکٹ کرتی ہے جو آپ سنتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, جو آپ محسوس کرتے ہیں. سردی گرمی آپ جتنی محسوس کریں گے اتنی لگے گی. آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے, ابھی سردی کا موسم ہے, کہ وہ آرام سے ایزی ہو کے گھوم رہے ہیں, چل ہو کے, ایج بھی زیادہ ہے, ڈیفینیٹلی کھلائی پلائی بھی ہوگا, باڈی کے اندر ان کے طاقت بھی ہوگی, مگر فیلنگ ہوگی. تو یہ فیلنگ معاشرے کے حالات, زمینی حالات, ادھر ادھر کے آپ کے اندر سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو آپ جو سنتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ سنے زیادہ, جو آپ بولتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اسی لیے کہتے ہیں اچھا بولنا چاہیے, اچھا سوچنا چاہیے, پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے. پازیٹیو سوچ, پازیٹیو تھنکنگ آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ لوگوں کے لیے مسیحا بنتے ہیں. بالکل. آپ کا کانفیڈنٹ لیول, آپ دیکھیں بہت سارے لوگ نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں, کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ رو رہا ہوتا ہے. تو میں اس حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں اکثر گھر میں بھی اور اپنے اسٹاف کو بھی, کہ اللہ تعالیٰ کو روتی شکلیں بڑی پسند ہیں. اگر آپ کو رونا ہے تو اللہ رلائے رکھے گا. اللہ تعالیٰ کو اسی طرح ہنستی شکلیں بھی بہت پسند ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے. میرے ایک استاد ہیں, میں 2000 کے جو پورا ایک 10 سال گزرا اس میں ان کا شاگرد تھا.
تو انہوں نے ابھی پچھلے سال رمضان میں میری ان سے ملاقات ہوئی مدینہ شریف میں، وہ آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ، تو وہاں مجھے دیکھ کے انہوں نے گلے لگایا، وہ رو پڑے، بولا فہیم تجھے اپنی ایک بات یاد ہے؟ میں نے کہا ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ بولا یار تو جب ملتا تھا تو جب یہ کہتا تھا کہ مجھے مدینہ جانا ہے بار بار اور بار بار جانا ہے، کوئی ایسا سبب بنے کہ زندگی کا زیادہ حصہ مدینے میں گزرے. مجھے وہ بات یاد آئی اور میں اکثر اپنی والدہ سے بھی دعا کرواتا، دنیا سے بھی. تو صرف دعا نہیں کرنی، فزیکلی آپ نے محنت بھی کرنی ہے. تو میں نے محنت بھی کی. تو بولا یار تو کامیاب ہو گیا ہے. تو جب یہ کامیاب ہوا آج سے 3-4 سال پہلے، جب سے میرے دل میں یہ بات تھی، تو آج میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے تھے، تو ان کا جوان بیٹا بھی ماشاءاللہ تھا، آج کل دبئی میں، تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو فیملی پوری تھی. تو بولے یہ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن، یہ ہوتا ہے مشن، یہ ہوتا ہے ٹارگٹ. اور یقین کریں 2000 کی بات بتا رہے ہیں، 2017 میں پہلی مرتبہ گیا تھا عمرے پر، اور میں لوگوں سے قرض لے کر گیا تھا، ادھار لے کر. اچھا. اور دن یہی تھی کہ میں مدینہ شریف جانا ہے، مدینہ شریف جانا ہے. تو آپ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کروا دیتا ہے، بے شک، بشرطے کہ آپ کی لگن سچی ہو. سچی ہو. بالکل. جب میرے والدین بیماری کا شکار ہوئے، میری والدہ کینسر سے گزری ہیں، اس وقت ان کو ڈائبٹک بھی تھی، ڈسلیپیڈیمیا، ہائپر ٹینشن، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کینسر کا معاملہ. تو پھر جا کے جو ہے وہ میں نے یہ علاج اور یہ چیزوں پہ ورکنگ شروع کی. والدہ تو ہاتھ سے نکل گئی، مگر الحمدللہ آج ان تمام امراض کا علاج اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں سے کسی طرح دے دیا کہ جو علاج دنیا میں ناپید ہے، لا علاج ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے والد صاحب کی شوگر اس کے بعد میری دوا سے ٹھیک ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی کا تجربہ، میری زندگی کی محنت، پڑھائی لکھائی، جو کچھ پریشانیاں اٹھائیں، تحقیق، ریسرچ، وہ اس ایک دن پوری ہو گئی جس دن مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میرے والد صاحب کی شوگر ختم ہو گئی. بہت بڑی نعمت ہے نا. اب لاکھوں، بالکل بالکل ایک عام انسان ہے، ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے، وہ کروڑوں روپے کما لے، کتنی بھی ڈگریاں کر لیں، اگر وہ اس علاج سے اپنے والدین کی ڈائبٹک شوگر ہی ختم نہ کر سکے تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مہربانی ہے میرے پروردگار کی. تو یہ جب آپ کی ایک لگن ہوتی ہے نا، سوچ ہوتی ہے، تو آپ وہ کر گزرتے ہو. مگر آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں بالکل ہی اپنے الفاظوں میں محاورتاً اس کو بتا رہا ہوں مفہوم کو، کہ استقامت بڑی کرامت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو اس میں ناغہ نہ ہو. تو آپ تھوڑی سی ایک نیت لے کے کسی بھی راستے پر چل پڑیں تو منزل ایک نہ ایک دن ملنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے میں بھی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، کچھ بھی نہیں تھے پر لگن تھی، محنت کی انہوں نے، اور آج ان کا نام ہے. ایسا ہے بالکل. اسی طرح پازیٹیو چیزوں میں بھی ہے، نیگیٹو اگر آپ سوچتے رہیں گے، ہر وقت برا سوچتے رہیں گے، کسی کا بھی برا سوچیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ حسد نہیں کرنی چاہیے. حسد اور جلن جو ہے وہ آپ کو خود جلا دیتی ہے، سامنے والے کا کچھ نہیں جاتا. تو اس لیے سوچ اچھی رکھنی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے کیسز آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس بیماری کے آپ نے ہینڈل کیے ہوں گے؟ کوئی یاد ہو کچھ؟ کیونکہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا پیشنٹ کو سمجھانا، اس سے بتانا کہ تم اس بیماری میں اب تمہیں ٹریٹمنٹ، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ یا میں نہیں سمجھا سکتے. ہم سمجھائیں گے تو وہ یہی سمجھے گا اس نے اپنی دوا بیچنی ہے. تو جب کسی کیئر آف سے پیشنٹ آتا ہے نا تو بڑا مطمئن آتا ہے اور اس کو فائدہ بھی بڑی جلدی ملتا ہے. 2-3 کیئر آف ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے قرآن حدیث میں یہ واقعات پڑھے ہوں، علاج نبوی پڑھا ہو، تو پھر وہ بڑی جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اب کیسز تو اللہ کا شکر جو ہے وہ لاتعداد ہیں، کیونکہ الحمدللہ سعودیہ میں بھی علاج کرتے ہوئے اب سالوں ہو گئے، اور دبئی کے اندر بھی، متحدہ عرب امارات کے اندر بھی علاج کرتے ہوئے سالوں ہو گئے. تو وہاں بھی بڑی پذیرائی حکومتی لیول پہ بھی الحمدللہ بڑی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ عسکری ادارے بھی ان کے بڑا الحمدللہ موٹیویٹ کرتے ہیں، بڑا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ رجسٹر والا معاملہ پورے گلف کے اندر، اور اب تو پوری دنیا میں ہماری ادویات جا رہی ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی بے پناہ کیسز ہیں، اور ڈیفینیٹلی بیسٹ ٹاؤن میرا ہوم ٹاؤن کراچی ہے، پاکستان ہے. تو یہاں بے پناہ کیسز ہیں الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. بہت بہت شکریہ. ٹائم جو ہے وہ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، پر مارننگ شو کا ٹائم جو ہے وہ پھر اجازت اور زیادہ نہیں دیتا. اور کچھ لاسٹ میں کہنا چاہیں گے؟ بس لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں. یعنی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض جب دنیا میں نازل
کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کا علاج کے نزول ہوتا ہے. اب آپ کی ہماری تحقیق میں، ریسرچ میں، ڈھونڈنے میں، نیتوں میں، سوچ میں فرق ہے. تو جب اچھی نیت کے ساتھ آپ علاج کرتے ہیں تو آپ نے بہت سارے کیسز سنے ہوں گے کہ ہربل میڈیسن سے اور گھریلو ٹوٹکے بھی کچھ فٹ بیٹھ جائے، کیونکہ مزاج کا بھی معاملہ ہے. آپ کسی ایک کا ٹوٹکا سن کے اس طرح نہ آزمائیں. ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے. جس طرح موسم ہوتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنائے، انسانی جسم کے اندر کا بھی ایک موسم ہوتا ہے. تو وہ موسم سرد بھی ہو سکتا ہے، گرم بھی ہو سکتا ہے، خشک بھی ہو سکتا ہے، تر بھی ہو سکتا ہے. تو ہوا بھی ایک موسم ہے، ہوائی موسم بھی ہو سکتا ہے. اندھیرا بھی ایک موسم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ ہوا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان کیا ہے؟ روشنی ہے، اندھیرا ہے. تو یہ بھی ایک موسم ہوتا ہے جس سے پھر علاج اور ڈائگنوز کیا جاتا ہے. تو علاج ہر چیز کا ممکن ہے. ہمارا نمبر آپ نوٹ بھی کر رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے کراچی کا ہمارا نمبر ہے، UN نمبر 111223810221 آپ کو ملانا پڑتا ہے. اور پاکستان سے باہر سے کال کر رہے ہیں تو +92 یا 00922111222381 پہ آپ کال کیجئے. پوری دنیا میں ہماری ادویات الحمدللہ ڈیلیور ہو رہی ہیں اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ اگر ایک رسک بھی لے لیتے ہیں 10-15 دن کی ادویات منگوا کے، ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دن دوائیں استعمال کریں، فائدہ نہ ہو دوا واپس، پیسے واپس. مگر آپ 10-15 دن کا رسک لے بھی لیتے ہیں، پیسے چلے بھی جاتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دوائیں اعلیٰ کارآمد ہیں یا نہیں. تو جب دوائیں اللہ کرے کہ آپ جب شوگر آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ اپنی فیملی کے لیے پہلے سے زیادہ حلال رزق کما لیتے ہیں، زندگی آپ کے لائف بڑھ جاتی ہے، محنت کر سکتے ہیں، ازواجی زندگی آپ کی اچھی گزر سکتی ہے. آپ ایک مثال یہ ہے کہ آپ آج یہ سوچیں کہ ادویات مہنگی ہے، میں دوائیں علاج نہیں کروا رہا کوئی سا بھی، اور آپ بہت ساری جمع پونجی جمع کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کریں، اپنی فیملی کے لیے گاڑی بنگلہ گھر کریں. کل آپ بیمار ہو جائیں، بستر پہ جائیں، تو وہ بہن بیٹیاں اولادیں وہ سب کچھ بیچ کے آپ پہ پیسہ لگا دیں گی، بچنا پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ کیس ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. تو بہتر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی صحت دی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں طاقت دی ہے، اپنا علاج کروا لیں، تاکہ آپ کسی برے وقت سے نہ گزریں اور وہی فیملی جو آپ کے بچائی ہوئی رقم ہے آپ پہ لگا کر خود روڈوں پہ نہ آ جائے. یہ بہت بڑا دیکھنے میں آتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے. وہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.